करें, आप खत्म करें, आप खत्म करें, क्यों मौजूद करें, हम आपकी किताब क्यों रखें, आप बातें खत्म करें, क्यों रखें, खत्म करें, आप इनके मौके जाएं, खत्म करें, आप सुनने को मुझे बैठ बैठे वो शिया है, वो कोरों का हकदार है, उसको पेड़ रखने चाहिए जो निकाल रहे हैं। इसको मैंने नहीं छपवाया, ये मुफ्ती मोहम्मद कादिम साहब के पास गया था, उन्होंने इनके पास भेजा, उनको अबू बकर सिद्दीक़ अफजल का इनकार करके मौलवी को उनसे अफजल कहता है। ये पूरी बात है और फिर उन्होंने आगे पूरी तफसीर बयान किया है, लेकिन इन्होंने इस इबारत को नकल करके खियानत का मुजाहरा किया कि अफजलियत शैखान के मसले का इनकार करने के लिए अफजलियत खतनान के मसले के हवाले से ये इबारत नकल की, जिसका अफजलियत तसल्ली थी इस पर। और ये इससे ये करने हैं, मैंने किताब के शुरू में लिख दिया है, किताब और सुन्नत और इजमाए उम्मत के खिलाफ जो बात हो उससे रुजू करूंगा। मुनाज़रे वगैरह से मसले हल नहीं होते, मुझे अपनी भारत की फिक्र है, किसी मस्जिद की फिक्र नहीं है, और मुझे किसी मसलक से निकलने या निकालने की फिक्र भी नहीं है। आप मुझे जो बातें गलत हैं, जिस बात पर इजमाए उम्मत हो चुका है, मैं उससे मुनहरिफ हूँ, हदीस से मुनहरिफ हूँ, कुरान से मुनहरिफ हूँ, लिख कर आप मुझे दे दें, मैं उससे रुजू कर लूँगा। यही मैंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। दलालत बुराई के गुमराह शख्स थे, बिदअती थे, वो फासिक थे, फाजिर थे, जालिम थे, बागी थे, हासिद थे, के सारे लफ्ज़ मैंने अपनी किताबों में लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन, दोस्त अहबाब, जिस तरह कि आपको बखूबी मालूम है कि आज की ये नशिस्त हमारी एक अज़ीम मकसद के लिए वाक़या हुई है, और वो अज़ीम मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ और अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात के तहफ़्फ़ुज़ को हमने पेश नज़र रख के उस अज़ीम मकसद को आज की महफ़िल का इनेकाद किया है। तो इस महफ़िल में जो मौजू ज़ेर बास है वो जनाब कारी ज़ौहर अहमद फैज़ी साहब की तहरीरात और उनकी किताबों की रूह से जो उनके नज़रियात व एतक़ादात हैं, हमारे मौक़िफ़ और दावे के मुताबिक। आपने मेरी पूरी बात सुन लेनी इंशाअल्लाह, उसके बाद वो मेरा जवाब देंगे कि उनकी किताबों की रूह से उनकी किताबों में ऐसी इबारात और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम की सरीक गुस्ताखी और तौहीन है। शेखैन करीमैन की बारगाह में तारीज़न उन्होंने ऐसे जुमले कसे हैं जिनसे उनकी इहानत साबित होती है, और फिर उसका रिज़ल्ट और नतीजा निकाला है। और सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुमराह, बिदती और दाल, हासिद, जालिम, फासिक, ये सारे कलिमात उन्होंने अपनी किताब में और अपनी तहरीरात में नकल करके उससे रिज़ल्ट भी निकाला। और ऐसे ही उन्होंने हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत बड़े उलमा की इबारतें नकल करने में कतबरी से और ख़यानत से काम लिया, और निहायत ख़यानत करते हुए उन्होंने जो इबारतों को नकल करने में कुछ का कुछ बना दिया। ये हमारा दावा था और इस दावे पे हम इनके सामने दलाइल पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात सारे दोस्त कान खोल के सुन लें। मियाँ अनीस साहब ने हमें अपने घर में बुलाया है, दोनों पार्टियों को बैठने का मौका फराहम किया है, लेकिन ये इसका हरगिज़ और कतई मतलब नहीं है कि मियाँ अनीस साहब हमारे सालिस और फैसल हैं, या ये मोहतरम जो बयान फरमा रहे थे इनमें से कोई बंदा अभी तक हमारे जो क्लियर हवाले से कोई बंदा नामिनेट जो हमारा मुबस्सिर या कोई बंदा सालिस और फैसल हमने डिक्लेयर नहीं किया। कोई अपने आप अपने तौर पे बाद में सालिस बन के बैठ जाए तो ऐसे सालिस को बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं, उस सालिस को हम कतन कबूल नहीं करते। सालिस अगर मुकर्रर करना है तो वो दोनों टीमों और पार्टियों की राय से मुकर्रर होगा, एक तरफा सालिस मुकर्रर नहीं होगा। पहली बात ये बिल्कुल सारे दोस्त सुन लें, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारा इस मसले में कोई बंदा सालिस नहीं है। बाकी रही बात कारी ज़ौहर अहमद फैज़ी साहब के हवाले से जो मैंने इरादात और मुआख़ज़ात कायम किए उनकी किताबों और उनकी तहरीरों की रोशनी में, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा कि उन्होंने जामे नईमिया के जो इनके खिलाफ जामे नईमिया से शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम सियालवी साहब जामे नईमिया के शेखुल हदीस आलिम हैं, उन्होंने जो 10 सफ़े का फतवा इनके खिलाफ, इनके फासिद अकायद व नज़रियात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम और अहले सुन्नत के मुतक़दात से बिल्कुल मुआरिज़ और हट कर है, उनके खिलाफ जो 10 सफ़े का जो फतवा जारी किया है उसके खिलाफ कारी ज़ौहर अहमद फैज़ी साहब ने 139 सफ़े का जवाब लिखा है। 139 सफ़े का वो जवाब ये उन्होंने तहरीर किया है, ये मेरे सामने मौजूद है। और इस जवाब लिखने में इन्होंने इतनी खयानत और इतनी दजल और फरार से काम लिया है कि बिल्कुल अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जिसका दूर दूर तक किसी मुसलमान सुन्नी के बच्चे में ख्याल के ज़हन में ख्याल नहीं आ सकता, उसको इन्होंने मजरूह करने की कोशिश की है। उसमें से एक ही बात मैं आपके सामने रखूंगा। अगर कारी ज़ौहर फैज़ी साहिब
وہ اپنی عبارت جس سلسلے میں انہوں نے پیش کی ہے اس سلسلے میں ثابت کر دیں تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں گے مشتی الخروارے میں ایک ڈھیر سے صرف ایک دانہ چوک کے آپ کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے صفحہ نمبر 20 پر یہ عبارت پیش کی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر و اعلام النبلاء کی. یہ بات سمجھیں کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین جن کو کہتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمی صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور تمام صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین غوث پاک کا داتا صاحب کا جتنے اولیاء اللہ ان سب کا یہی عقیدہ کہ حضور کے تمام صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل و اعلیٰ ہیں. اب مفتی صاحب نے یہ تحریر کیا تھا, میں تحریر پڑھ کے سناتا ہوں. فتویٰ نمبر 16 اس عقیدہ بعض الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام افضل البشر ابو بکر کا منکر تفضیلی رافضی بدعتی دال مدل ہے. یعنی اس عقیدے کا منکر جو وہ سنی نہیں ہے, جو ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے. اس پر انہوں نے پورا ایک پیرا لکھا اور عبارتیں پیش کی, اور عبارتیں پیش کرنے کے بعد توجہ کریں, عبارتیں پیش کرنے کے بعد انہوں نے سارا اپنا موقع بیان کیا. فیضی صاحب نے اس کا جواب لکھا, لکھتے ہیں بہرحال مفتی صاحب دبنگ آدمی ہیں, وہ مجھ ایسے غریب کو سبق سکھانے کے لیے اس قدر اور تابعین نظام کو رافضی اور بدعتی کہہ رہے ہیں. لیکن امام ذہبی بیچارے کمزور آدمی تھے, وہ ایسے جرت نہ کر سکے, چنانچہ وہ ایک اقتباس کی تردید میں لکھتے ہیں قلت میں کہتا ہوں لیس تفضیل علی برفس ولا ہوا ببدعہ بل قد ذهب الیہ خلق من الصحابۃ والتابعین, کہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق سے فضیلت دینا یہ نہ تو رفض ہے, رافضیت ہے, شیعیت ہے, اور نہ ہی یہ بدعت ہے, بلکہ صحابہ اور تابعین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہی عقیدہ ہے. حالانکہ اس عبارت کا افضلیت ابو بکر صدیق کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے سیر اعلام النبلاء, امام ذہبی کی جلد اس کی 12 ہے, اور جلد 12 کے صفحہ نمبر 419 پر امام ذہبی اسی بات کو لکھتے ہیں. اب دیکھیں دو مسئلے ہیں, ایک مسئلہ ہے افضلیت شیخین ابو بکر عمر کا, اور ایک مسئلہ ہے افضلیت ختنین عثمان غنی اور مولا کی اور علی کی افضلیت کا, کہ حضرت علی افضل ہیں یا عثمان غنی افضل ہیں. اس پر ہماری بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابو بکر و عمر میں سے ان دونوں صحابہ کیا حضرت علی سے افضل ہیں کہ نہیں, تو اہل سنت عقیدہ کہ دونوں صحابہ حضرت مولا علی سے افضل ہیں. اب علامہ ذہبی اس پہ عبارت پوری تفصیل سے ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں لیس تفضیل علی برفس ولا ہوا ببدعہ, کہ مولا علی کو فضیلت دینا نہ ہی تو رفض ہے نہ ہی بدعت ہے, بل قد ذهب الیہ خلق من الصحابۃ والتابعین, بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور کثیر تابعین اس طرف گئے ہیں. فکل من عثمان و علی ذو فضل و سابقہ من جہاد, کہ مولا علی اور عثمان غنی دونوں فضیلت والے ہیں. وہما متقاربان فی العلم والجلالہ, دونوں علم اور جلالت میں برابر ہیں. وللہما فی الآخرۃ متساویان فی الدرجہ, اور اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن بھی وہ درجے میں متساوی ہوں گے. وہما من سعادت الشہداء, وہ دونوں شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ولکن جمہور الامت علی ترجیح عثمان علی الامام علی, جمہور امت اہل سنت جو ہے وہ حضرت مولا علی کو, حضرت عثمان غنی کو مولا علی پہ افضل سمجھتے ہیں. اور فرمایا کہ آگے لکھتے ہیں بل افضل منہما بلا شک ابو بکر و عمر, کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے بلا شک و شبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ سے افضل ہیں. من خالف فی ذا فہو شیعی, جو اس عقیدہ کا منکر ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کر کے مولا علی کو ان سے افضل کہتا ہے. یہ پوری عبارت ہے, اور پھر انہوں نے آگے پوری تفصیل بیان کی ہے, لیکن انہوں نے اس عبارت کو نقل کر کے خیانت کا مظاہرہ کیا کہ افضلیت شیخین کے مسئلے کا انکار کرنے کے لیے افضلیت ختنین کے مسئلے کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی, جس کا افضلیت شیخین کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے. اور علامہ ذہبی نے آگے خود لکھ دیا کہ ابو بکر عمر کو افضل کہنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, اور جو اس کا منکر ہے وہ شیعہ ہے, وہ اس کو کوڑے لگیں گے, وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ ان کی خیانت ہے. باقی ان کی جو عبارتیں ہیں وہ عبارتیں ان کی شرح خصائص علی کتاب الاربعین سے, انہوں نے اپنی ان کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ گمراہی پھیلائی, اور انہوں نے چال بازی کر کے مغیرہ بن شعبہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا, میں دکھاؤں گا انشاءاللہ, کہ انہوں نے گمراہی پھیلائی. اور ایسے ہی لکھا کہ اہل سنت کے قدماء اور جدید و قدیم یہ علماء مصنفین وہ اہل بیت اطہار کی گستاخی اور ان کی تحقیر کے مرتکب ہیں.
حالانکہ سنیوں میں کہ وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت اطہار کی جو شان و عظمت کا منکر ہو یا ان کی شان میں گستاخی کرے، کوئی سنی ایسا کر سکتا نہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ کہ ہم حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور حضور کی آل پاک کا بھی ادب احترام کرتے ہیں، لیکن قاری ظہور فیضی صاحب نے اپنی کتاب میں شیعہ رافضیوں اور غالی جو رافضی شیعہ مصنف راوی ہیں ان راویوں کی روایتیں ذکر کر کے حضور کے صحابہ پہ طعن کیا ہے۔ ابو بکر عمر کے بارے میں لکھا کہ وہ شکست سے خوردہ کے واپس آئے، اور اسی طرح حضرت صحابہ کرام میں مغیرہ بن شعبہ، حضرت معاویہ کے بارے میں تسلی تھی اس پر، اور یہ اس سے یہ باتیں نکال رہے ہیں۔ میں نے کتاب کے شروع میں لکھ دیا ہے کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف جو بات ہو میں اس سے رجوع کروں گا، مناظرے وغیرہ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مجھے اپنی طرف کی فکر ہے، مجھے کسی مسجد کی فکر نہیں ہے، اور مجھے کسی مسلک سے نکلنے یا نکالنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے جو باتیں غلط ہیں، جس بات پر اجماع امت ہو چکا ہے، میں اس سے منحرف ہوں، حدیث سے منحرف ہوں، قرآن سے منحرف ہوں۔ دلالت گمراہی کے کہ وہ گمراہ شخص تھے، بدعتی تھے، وہ فاسق تھے، فاجر تھے، ظالم تھے، باغی تھے، حاسد تھے، یہ سارے لفظ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس عمل، اس بات پر، میری اس ریکویسٹ پر، درخواست پر کس نے عمل کیا ہے اب تک؟ اشتہار جو چھاپے گئے، پمفلٹ چھاپے گئے، گستاخ صحابہ کہا گیا، تفضیل پر اجماع امت کبھی نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ اور جو میں نے کسی کو ضال کہا ہے، دلالت پر کہا ہے، باطل پر کہا ہے، بطلان پر کہا ہے، باغی کہا ہے، خطا پر کہا ہے، بلکہ لکھا ہے، کہا میں نہیں کہتا، لکھا ہے، میں اس پر قائم ہوں آخر دم تک، کہ جب تک میرے پاس میری دلیل کے خلاف لکھے ہوئے دلائل نہیں آتے اس وقت تک میں قائم ہوں۔ جب لکھے ہوئے دلائل آ گئے تو میں رجوع کر لوں گا آئندہ ایڈیشن میں، اور لکھ کر دے دوں گا کہ یہ 5واں ایڈیشن ہے، 6 ایڈیشن میں رجوع ہوگا۔ اس پر اتنا معاملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ اشتہار چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ قد آدم کے برابر اشتہار چھپائے گئے، کیوں چھپائے گئے؟ خصائص علی سے ہٹ کر اب دوسری باتوں کی طرف انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کی خصائص علی پر بات ہوگی، میں نے ان کو کہا ہوا ہے خصائص علی کے علاوہ بات نہیں، اس میں ہم نے میری ان سے بات ہے کہ اور یہاں آ کے یہ آپ کو کس نے لکھا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، خصائص علی پہ بات۔ جی ابھی گفتگو حضرت نے کی ہے، درمیان میں کوئی بندہ نے بولا، حضرت اپنی گفتگو کو مکمل کریں، اس کے بعد کو بات کریں۔ اوکے ٹھیک ہے، جو طریقہ کار میں نے بات کر لی ہے، آپ یہ بات اپنی مکمل کریں، اپنا موقف لکھ کر پیش کریں، اس کے بعد جو آگے بات کریں۔ مفتی صاحب نے مفتی صاحب موقف اپنا ان کا موقف لکھیں، اس کے اوپر بات ہو۔ مفتی صاحب قبلہ نے فقط یہ نہیں لکھا اپنے فتویٰ میں کہ یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر جو تفضیل دے وہ ایسا ہے، انہوں نے تو یہ ترتیب خلافت بترتیب افضلیت قول بھی کیا ہے، سمجھ گئے جی؟ اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے افضل ہونے پر بھی اجماع امت نہیں ہوا کبھی بھی۔ اگر کوئی لکھ دے والے ہیں اجماع تو اس سے نہیں اجماع ہوتا۔ میں چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں چونکہ جامعہ نعیمیہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں دارالفتاح میں مفتی محمد عمران میرا نام ہے، ابھی چونکہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا میں شاگرد ہوں اور ذمہ داری سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب نے فضیلت شیخان کے حوالے سے بات نہیں لکھی۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے ابھی امام ذہبی کے بارے میں نہیں، ابھی آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا بات نہیں بات سنیں حضرت، بات سنیں پہلے۔ آپ نے کہا مفتی صاحب نے فضیلت شیخان کے حوالے سے بات نہیں لکھی، میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں ذرا۔ آپ نے بھی کہا، آپ نے ریکارڈنگ نکال لیں۔ فقط تبدیل شیخین نہیں کہا انہوں نے، بلکہ ترتیب خلافت بترتیب افضلیت قول بھی کیا ہے۔ یہ افضلیت کا مسئلہ سن لے نا، اس عقیدہ بعد الانبیاء۔ ہاں جی، آپ اس کو چھوڑیں، آپ میری کتاب پر جو غلط ہے لکھ کر دے دیں۔ فتویٰ جو 14 صفحے کا ہے اس میں میری کتاب کا ایک جملہ بھی نقل نہیں ہے، نہ میرا نام ہے۔
سنیں, آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, خلط مبس کر رہے ہیں آپ خلط مبس کر رہے ہیں, جو موضوع وہ کریں, ہم آپ کی کتاب کیوں لاتے ہیں, آپ اپنی بات کریں, خلط مبس کر رہے ہیں کیوں بچے, خلط مبس نہ کریں, اپنی موقع بس کرائیں, خلط مبس کر رہے ہیں آپ سنیوں کو منکر اہل بیت کہتے ہیں, خلط مبس نہیں کرنے نہیں بولنے دیجیے, بولو بولو یار سامنا کب بولتا میں نے مفتی صاحب قبلہ کو فون کیا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں, جی جی آپ جو غلطیاں مجھے بتلائیں میں رجوع کرتا ہوں. مفتی صاحب نے اسی وقت مولانا محبوب چشتی صاحب کو کہا کہ یہ کون فیضی ہے جس نے مجھے فون کیا, کہنے لگے یہ وہ ہے جس نے شرح خصائص علی لکھی, کہنے لگے اس کو کہو معافی مانگ کر توبہ کر کے آئے تو آئے ورنہ جسارت نہ کرے. میں اس وقت موجود تھا. آپ مجھے جو 14 صفحے کا فتویٰ ہے جی اس میں میرا نام اور میری کتاب کا ایک جملہ دکھلا دیں. اگر آپ کی کتاب کے جملے اس میں ہوئے تو پھر ایڈ نقل نہ فتویٰ کیتا ہے, ذرا پڑھ کے سنا دیں, میرا نہ فتویٰ نقل کیتا ہے. نہیں اس میں دکھائیں. نہیں یہ آپ کی تحریر نہیں ہے, یہ آپ کی تحریر نہیں ہے, یہ آپ کی تحریر نہیں, ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی, سنیں آپ سنیں, یہ آپ کے لکھی ہوئی نہیں, آپ کی ہاتھ, پہلے انکار کریں پھر آپ بات کریں گے. نہیں آپ فتویٰ میں دکھائیں کہ میرے خلاف کیا آپ نے دکھاتے ہیں, کتاب سے دکھاتے ہیں نا, پہلے سن لے, یہ آپ نے نہیں لکھا. نہیں آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, خلط مبس کر رہے ہیں آپ خلط مبس کر رہے ہیں, جو موضوع وہ کریں, ہم آپ کی کتاب کیوں لاتے ہیں, آپ اپنی بات کریں, خلط مبس کر رہے ہیں کیوں بچے, خلط مبس نہ کریں, اپنی موقع بس کرائیں, خلط مبس کر رہے ہیں آپ سنیوں کو منکر اہل بیت کہتے ہیں, خلط مبس نہیں کرنے نہیں بولنے دیجیے, بولو بولو یار سامنا کب بولتا اس کا جواب دینا. بھائی یہ ہے نا, اس کا یہ آپ نے نہیں لکھا, آپ نے یہ لکھا نہیں بھائی, میں بات سنے نا, آپ نے یہ لکھا نہیں, میں نے جب یہ لکھ دیا تو یہ سوال ہے نا, یہ آپ نے لکھا نہیں, صاف ہو گئی, آپ بات سنے نا, یہ بھی کرتے ہیں, صفائی کر کے جائیں گے, صفائی کر کے جائیں گے. یہ بات سنیں, میں پوچھتا ہوں آپ نے یہ لکھا تو نہیں لکھا, آپ نے یہ لکھا ہے بھائی یہ اس میں کیمرہ لا لیں جی, دیکھیے جی فتویٰ لکھا ہے, نہیں فتویٰ پہلے لکھا گیا ہے, یہ دیکھیں جی, ایک منٹ پہلے جی بات سنیں, اس طرح سارے بولیں گے, میں ذمہ دار ہوں نا. انہوں نے کہا کہ یہ انکار, یہ آپ نے لکھا تو نہیں لکھا, ایک منٹ بھائی بات سنیں, میں ان سے پوچھ رہا ہوں, یہ آپ نے لکھا تو نہیں لکھا, انکار کر دے اس کام میں, اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ سچی بات پر اعتبار کریں گے. ہاں جی, میں نے یہ نہیں لکھنا تھا, اچھا جی, اور مفتی محمد خان قادری صاحب نے مجھے 2.5-3 ماہ تک بار بار کہا اس کو لکھیں کرو جی. دسویں میرا مفتی خان صاحب اچھا پھر آپ شو ڈالیں نا, پھر سالے سے نہیں, چلیں جی. ہاں جی, میں نے کہا کہ میں نے نہیں لکھنا, کہ میرا نام نہیں ہے, میری کتاب سے ایک آدھی لائن بھی مفتی صاحب قبلہ نے نقل نہیں فرمائی, جی جی, تو میں کیوں ان کے جواب میں لکھوں. ایک مرتبہ چونکہ میں ان سے منسلک ہوں, ایک مرتبہ وہ بہت غصہ ہو گئے, لیکن ادھر میں اپنی طبع آزمائی کر رہا تھا اور ان کے فتویٰ کو سامنے رکھ کر اپنی تحریریں وغیرہ جو ہے نا ترتیب دیتا رہا, جب بھی کبھی مجھے فرصت ملی. جب وہ بہت غصہ ہوئے تو میں نے دوسرے دن ان کے پاس وہ تحریر, سوال میں سے یہ تحریر میری تصنیف یہ چھپ نہیں گئی. انہوں نے اس تحریر پر ایک شرارت کی کہ اشتہار لکھ دیے, پمفلٹ چھپا دیے, فتوے لگا دیے, اور قطع و برید, حضرت قبلہ آپ قطع و برید کا فرما رہے ہیں نا, ذرا انہوں نے جو میرے خلاف یہ پمفلٹ چھاپا ہے اس میں اسی سے جو آپ میری تحریر قرار دے رہے ہیں, اسی سے جو قطع و برید کی, اور مجھے, اور پہلے دن جب میں جمعہ پڑھا رہا تھا کوٹلی پیر عبد الرحمان کی مسجد میں, وہاں جو فتویٰ ایک صفحے کا انہوں نے تقسیم کیا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی منکر ہے. حد ہو گئی, یہ کیا اشتعال دلانا ہے پبلک کو. اچھا ہمیں بھی بولنے کی موقع دیں بھائی, ہمارا موقع بھی آنا ہے. آپ نے کتنا بولا ہے, تو کچھ ٹائم بھی رکھے گا نا, ایک منٹ ٹائم کو رکھیں گے تو دیکھیں نا, آپ بولتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ جگت کیسے کی, آپ مجھے موقع دیں. یہ کوئی جگت ہے,
یہ کوئی جگت ہے نہیں، یہ کوئی جگت ہے. ٹائم رکھ لیں جی، 5 منٹ ٹائم رکھ لیں، 5 منٹ ٹائم رکھ لیں تاکہ پھر مجھے بھی گلا نہ رہے ان کو بھی گلا نہ رہے. 5 منٹ ٹائم رکھ لیں جی. 5 منٹ بولیں یا میں بولوں اب؟ آپ فرمائیں. جی بالکل. ابھی آپ نے کہا کہ یہ کتاب فتویٰ جو ہے یہ کتاب کے بعد آیا ہے. مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کا نہیں 139 صفحے، یہ آپ کے ہاتھ کی تحریر نہیں ہے. دیکھیں عقیدہ جو ہے آپ کا نظریہ یا جو آپ کی تحریریں ہیں کیا وہ ساری کی ساری شرح ختم ہیں؟ آپ خاموش رہیں، خلط مبز کر رہے ہیں آپ خلط مبز کر رہے ہیں. جو موضوع وہ کریں، ہم آپ کی کتاب کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں. خلط مبز کر رہے ہیں کیوں بچے؟ خلط مبز نہ کریں، اپنی جو موقع میں سے آئیں. خلط مبز کر رہے ہیں آپ سنیوں کو منکر اہل بیت کہتے ہیں. خلط مبز نہیں کرنا ہے، بولنے دیجیے. بولو یار سب بندہ کب بولتا ہے